Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. I am Fariha Idris and as you know I am a journalist. You watch me on Ab Tak at 8 p.m. I do tonight with Fariha. कुछ बड़ी अहम बातें आज करने के लिए हमने सोचा है कि सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए, क्योंकि बड़े अरसे से मैं अपने प्रोग्राम्स में आपको बात बता रही हूँ कि किस तरीके से भारत एक जंग किए जा रहा है पाकिस्तान के साथ, और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है अब जंगों के तरीके भी बदल रहे हैं। 5th जनरेशन वॉरफेयर का नाम आपने बहुत सुना होगा, और 5th जनरेशन वॉरफेयर पे बहुत से लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो इसको संजीदगी से नहीं लेते। लेकिन हकीकत ये है कि पिछली सदी में जब जंग के बाद, दूसरी जंग अज़ीम के बाद बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ जान का, माल का, फिर उसके बाद हमने यूनाइटेड नेशंस भी फॉर्म होते हुए देखा। लेकिन दुश्मनियाँ, लड़ाइयाँ, एजेंडाज ये तो ख़त्म नहीं हुए। एक हमने डेकोरम ज़रूर देखा कि दुनिया ने फॉलो किया है, मगर जो आपस का गुस्सा, एक दूसरे को नीचा दिखाना, उसके वो सेंटिमेंट ख़त्म नहीं हुआ। तो उसके लिए टूल्स नए आ गए और हमें भी बड़ा वक्त लगा, मुझे पर्सनली बड़ा वक्त लगा समझने के लिए कि ये किस तरीके से ये एजेंडा फॉलो किया जा रहा है। सो इसमें अब कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि मीडिया, जो मॉडर्न मीडिया है, वो बना ही एज अ टूल ऑफ प्रोपेगेंडा था। हम बड़ा जिक्र करते हैं किस तरीके से उसको जर्मनी में नाज़ीज़ ने भी यूज़ किया, दीगर लोगों ने भी यूज़ किया, उसकी बुरी तरीन मिसाल वहाँ पे मिलती है। मगर आज की दुनिया में कोई ख़त्म नहीं हो गया ये एज अ टूल यूज़ होने। और जो जितना अक्लमंद है, जो जितना चालाक है इन अ वेरी डेविलिश वे, वो उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करता है। फेक न्यूज़ का फिनोमेना हमने देखा। अब हो ये रहा था कि भारत गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में तो मसरूफ़ था, मुख्तलिफ़ तरीके से ये कार्रवाइयाँ हो रही थी। हम ये भी देख रहे थे कि एक जानिब में पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ हो रही थी जिनके लिंक ताने बाने जाके भारत से ही मिल रहे थे, तो दूसरी जानिब दुनिया में जहाँ हम एक तरफ जंग लड़े हैं, पाकिस्तान को दहशत मुल्क करार दिया जा रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है। इस कदर झूठा प्रोपेगेंडा है कि अपने लोग भी उसके अंदर कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अब ये क्यों बात मंजर आम पर आई है, हम पहले भी ये बात करते रहे थे। वजह यह है कि जो रिपोर्ट आई है, BBC न्यूज़ ने इसको छापा है, मगर ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से, द डेड प्रोफेसर एंड द वास्ट प्रो इंडिया डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। अब ये रिपोर्ट एज़ पाकिस्तानीज़ हम सब के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसको जानना ज़रूरी है, और इसीलिए मैं आज ख़ास तौर पे ये बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के तमाम जो सबूत हैं हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा को पेश कर दिए हैं। अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के झूठा प्रोपेगेंडे का पोल जो था वो भी हमने कोशिश की है, एक भरपूर कोशिश की है कि दुनिया के सामने खोलें। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की बड़ी साजिश दुनिया के सामने अब खुद ही से बेनकाब हो गई है। BBC की जिस मैं रिपोर्ट का जिक्र कर रही हूँ, इसमें ये लिखा है कि यूरोपीय यूनियन में फेक न्यूज़ के हवाले से काम करने वाले एक तहकीकात इदारे, यानी जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसका नाम है EU डिसइंफो लैब। इन्होंने ये रिसर्च की कि भारत कई सालों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है। इट्स अ शॉकिंग रिपोर्ट, आपको इसमें बहुत सारी बातें मिलेंगी। जो मैंने अभी हेडलाइन पढ़ी उसके मुताबिक एक मुर्दा प्रोफेसर, कई गैर फ़ाल तंजीमें और 750, इमेजिन करें 750 जाली मुकामी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को 15 साल से, जो ये रिपोर्ट है, ये तो एक पकड़ी गई ना, आप इमेजिन करें और क्या क्या हो रहा होगा। 15 साल से जारी वसी आर्मी डिसइंफॉर्मेशन मंसूबा था ये, जिसके ऊपर अमल हो रहा था। और ये कर क्या रहे थे? कर ये रहे थे कि जहाँ कोई बात हो, इंडियन मफादात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से जारी होने वाली इस नई तहकीक के मुताबिक इस नौयत का जो इतना बड़ा नेटवर्क हुआ कि वो खुद कह रहे हैं बेचारे कि हमने इससे पहले कभी देखा ही नहीं, हम परेशान हो गए हैं, है क्या। कई इदारे और NGOs जो चंद जो अक़वाम मुत्तहिदा से मंसूर शुदा भी हैं, यानी इमेजिन यूनाइटेड नेशन से एंडोस्ड हैं, बहुत से वो जो एंडोस्ड नहीं हैं और इनका बज़ाहिर जनूबी एशिया और सियासी लसानी हकूक़ से कोई लेना देना भी नहीं है, मतलब सिर्फ नाम के वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो मुत्तहिदा अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं, यानी एक वॉइस बन जाते हैं एक एजेंडा के थ्रू। आप जैसे हम ये बात करते हैं ना, व्हाट्सएप पर डिसइंफॉर्मेशन जाती है, बता दिया जाता है इस बात को फैला दो, ये एक बड़े हाई सोफिस्टिकेटेड लेवल पर यही हो रहा था। जो ये इन्वेस्टिगेशन है ये कह रही है ये कि इनमें वाज़ेह अक्सरियत
جو ہے وہ آپ کو خاص طور پر ایک ہی گروپ سے منسلک نظر آتی ہے، اور تحقیق جو کی جاتی ہے اس گروپ کا جو ذکر کر رہے ہیں وہ سریواستوا گروپ ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں اسی سے اس کا تعلق ہے۔ پھر اس میں ایشین نیوز انٹرنیشنل جو کہ ANI ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت کا جو پروپیگنڈا اس کے تھرو بہت زیادہ ہوتا ہے، اس نے یہ جو ایجنسی بڑا اہم کردار ادا کری ہے۔ ANI کے ذریعے بھی پاکستان کی مختلف خبریں اور مضامین کو شائع کیا گیا، انڈیا میں دیگر میڈیا کے اداروں تک پہنچایا گیا۔ ANI نے پروپیگنڈا جو ان کا پریس ریلیز کرتے تھے، پروپیگنڈا ہی کہنا چاہیے، وہ ویڈیوز بناتے تھے، خبر چلاتے تھے جو ڈائریکٹ پاکستان کو نشانہ بناتی تھی۔ یہ اگر آپ ذرا سمجھیں کہ یہ کام کس طریقے سے کر رہا تھا، آپ نے رجسٹر کرا لیے نام، ایک نیٹ ورک بنا لیا، جہاں بھی کوئی بات ہوئی وہاں آپ نے پاکستان کے موقف کے خلاف بات کر دی۔ اب سوچیں ذرا، ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابھی نندن یہاں پر آیا، اس کو ہم نے پکڑا، ہم سب وٹنس ہیں اس بات کے، وہاں کے لوگوں سے ہم نے بات کی، وہاں جا کے دیکھا، مگر بھارت میں دنیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ نہیں ہم نے وہاں پہ جا کے بڑی فتح حاصل کر لی، ان کو ایوارڈ دے رہا ہے۔ کیسے ایک ملک اتنا جھوٹ بولتا تھا، یہ ہم سب سوچتے ہیں، ہم سب اس سے بات کرتے تھے، لیکن اب سمجھ آ رہی ہے کہ ایسے کوئی پاگل نہیں ہے، جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ہیملٹ کے بارے میں کہ there was a method to his madness۔ پاگل بھی بننا ہے نا تو اس کے لیے آپ کو ایک میتھڈ کی ضرورت ہے، وہ میتھڈ اب ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس تحقیق کو جتنا دیکھیں اتنا ہی شاکنگ ہے۔ یقیناً پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس حوالے سے بات کر رہی ہے، ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ جانے۔ اب دیکھیں یہ صرف ایک انویسٹیگیشن ہے، اس میں ایک بات پتہ چلی ہے، پہلے میں آپ کو کچھ اور باتیں اس میں آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بیک گراؤنڈ پہ آتی ہوں۔ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ایک EU میں اس رپورٹ کے مطابق ان کے ایک صاحب تھے، ڈس انفو لیب کے وہ ریسرچر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں I had never encountered such coordination between different stakeholders۔ اسی طریقے سے لابیز کام کرتی ہیں کہ آپ نے ادھر بتا دیا ادھر بتا دیا، اب اگر میرے بارے میں کوئی جھوٹی بات کرنی ہے تو کوئی ہزاروں کی تعداد میں آپ اپنے واٹس ایپ میسیجز کریں، وہیں پہ آپ سوشل میڈیا پہ بات کر دیں، وہیں پر آپ کوئی خبر چلا دیں، وہیں پہ آپ امپورٹنٹ گروپس میں جا کے بات کر دیں، جیسے کہ انہوں نے کیا کہ یہ بات اس طرح ہے، تو یوں یہ بات جھوٹ کو اتنا پھیلا دو ایک کوآرڈینیٹڈ کیمپین سے کہ سچ ختم ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں اس میں کشمیر کا ایشو ہے، اس میں ٹیررزم کا ایشو ہے، اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں پاکستان کے حوالے سے، وہاں مت جائیں، وہاں پہ غربت ہے۔ ہم بھی سوچتے تھے کہ انڈیا پاکستان میں اتنا فرق نہیں ہے، انڈیا میں غربت جو ہے وہ پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، لیکن میں یورپ میں رہی ہوں، میں نے دیکھا ہے انڈیا کا ایسا امیج کہ انڈیا گولڈن انڈیا ہے، انڈیا اتنا خوبصورت ہے، اور پاکستان جو کہ خوبصورت ہے اس کے بارے میں کوئی یہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ کیوں اتنی مس انفارمیشن؟ اب تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں گے۔ ہوا یہ کہ 90s میں بھارت میں کچھ عقل مند لوگ بیٹھے اور ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم نے آگے جانے کے لیے کمیونیکیشن اسٹریٹجی استعمال کرنی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، ایک تو بھارت ویسے بھی بڑا ملک ہے، وہاں پہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے ان کے اندر ایک کنسنسس ہو جاتا ہے۔ اگین میں اپنے آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتی ہوں کہ برٹن میں پاکستانی بھی ایجوکیٹڈ دیکھے، پاکستانی بھی جرنلسٹ دیکھے، پاکستانی تھنکرز دیکھے، لیکن جو انڈین ہے، چاہے برٹش انڈین ہے جو کبھی بھارت گیا بھی نہیں، وہ جو بات کرتا ہے تو وہ ایک نیشنل کنسنسس کی اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ وہ دوسری طرف کی رائے جاننا بھی نہیں چاہتے۔ ان کا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ آپ کو مائنڈ کی نظر آتی ہے۔ مثلا اگر میں کسی اخبار میں کام کر رہی ہوں تو وہاں باہر جب آپ اخبار میں کام کرتے ہیں تو ان کی ایک ایڈیٹنگ کی جارگن ہوتی ہے، کتاب ہوتی ہے، آپ وہی لفظ استعمال کرتے ہیں جو آپ کو کتاب بتاتی ہے۔ اب کشمیر پہ ہمارا بڑا جھگڑا ہوتا تھا، ہم کہتے تھے انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، وہ کچھ اور، لیکن اکثر میں نے دیکھا کہ جو برٹش اخبارات تھے وہاں پر کشمیر پہ موقف انڈیا کا چل جاتا تھا، نیوٹرل نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انڈین جرنلسٹ وہاں پر موجود تھے، ان کو پتہ تھا کہ ہمیں اس موقف کو کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ جو پاکستانی ہیں وہ نیوٹرل رہنے میں یا یہ سمجھ کے کہ ہمیں برٹن کا موقف دینا ہے کنفیوز ہو جاتے تھے۔ کون تھا جو ان تمام ڈوروں کو ہلا رہا تھا؟ اب اس میں ایک سوال انہوں نے اٹھایا ہے کہ کیا اسٹیٹ اس میں انوالوڈ ہے کہ نہیں۔ اگین میں آپ کو 90s میں لے کے گئی تھی، اس وقت پھر ہم نے ایک انویژن آف انفارمیشن دیکھی، بالی ووڈ میں پیسہ شدید لگایا گیا، بالی ووڈ کو ایک پروپیگنڈا مشین بنایا گیا، انڈیا کو گولڈن انڈیا دکھایا گیا، آسکرز تک
پہنچی گونج بھارت کی. پھر انہوں نے بتانا شروع کیا کہ ہم بڑے خوبصورت لوگ ہیں, یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے. آپ نے دیکھا ایک ہی سال میں مس یونیورس بھی بھارت کی بن گئی, اسی سال میں مس ورلڈ بھی بھارت کی بن گئی. ایشوریہ رائے کا نام ہے, سشمتا سین ہیں, لارا دتا ہیں, پریانکا چوپڑا ہیں, خوبصورت خواتین ہیں. لیکن اور ملکوں میں بھی خوبصورت خواتین ہیں. یہ ایک امیج بن رہا تھا گولڈن انڈیا, جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بالی ووڈ کو ایز اے ٹول یوز کیا گیا, کچھ ٹورسٹ مقامات بنا دیے گئے, ٹاپ پہ لایا گیا. یقیناً محنت بھی ہے, ہر ملک کی محنت بھی ہوتی ہے, لیکن محنت کس پہ ہوئی کہ ہم یہ پروپیگنڈا دکھائیں. ایک تو یہ ہو گیا, چلیں یہاں تک سٹیٹ کر سکتی ہے کہ اپنے ملک کو اچھا ہم نے دکھانا ہے. اتنا اچھا نہیں بھی ہے تو ہم نے اس کی بری باتیں چھپا کر اچھی چیزیں دکھانی ہے, پیسہ لگا دینا ہے لابیز کے اندر, اور وہ لگاتے ہیں. امریکن الیکشن سے لے کے کہیں پہ آپ دیکھ لیں, ایون اس دفعہ جو برطانوی الیکشن ہوئے وہاں پہ چن چن کر ڈھونڈا گیا ان لوگوں کو جو کشمیر میں حق کی بات کرتے تھے, بھارت کے خلاف بات کرتے تھے, اور پوری کوشش کی گئی کہ ان کو ہرایا جائے. یہ آپ کو ایوننگ اسٹینڈرڈ کی سٹوری ملے گی, چاہے وہ انڈین بھی تھے, ان میں کچھ سکھ ایم پیز ہیں, چاہے وہ انڈین بھی تھے, مگر ان کو اس لیے چن چن کر ہرایا گیا کہ وہ ان کا پوائنٹ آف ویو نہ کہیں. دوسری بات سننی نہیں ہے, اتنا جھوٹ بولو کہ خود کو بھی لگے کہ جھوٹ سچ ہے. سو یس, ایک طرف انڈیا کو اوپر اٹھا رہے تھے, تو دوسرا اس کا پارٹ, یہ گیم یہاں ختم نہیں تھی, دوسرا پارٹ تھا پاکستان کو نیچے لانا ہے. ان کا خیال تھا جتنا پاکستان نیچے آئے گا انڈیا اتنا اوپر چلا جائے گا. سو اس طریقے سے انہوں نے ایک ٹیررزم کے حوالے سے بات کرنا شروع کی. اگین میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتی ہوں, میرے اپنے بردر ان لا کا ایکسپیرینس بتاتی ہوں. جرمنی میں تھے وہ, اور اینڈ دیٹس کوائٹ اے فیو ایئرز اگو. اس وقت کی اسٹوری بتاتے ہیں کہ میں نے جہاں جانا, جس بلاک پہ جانا, لوگ انڈیا کا پوائنٹ آف ویو دیتے. جہاں ایشینس ہے وہ انڈیا, پاکستان کی کوئی بات ہی کرنے والا نہیں, حالانکہ وہاں پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی تھے, وہاں وہ پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے ایک بلاگ بنایا اور انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو دوں میں کہیں بھی. ان کو ٹارگٹ کر لیا گیا. وہ کہتے ہیں مجھے کالز آ گئیں کہ آپ نے کہاں سے یہ بنا لیا, کیسے آپ پاکستان کے حوالے سے بات کریں. اس طریقے سے وش ہنٹنگ ہوتی ہے, جو ذرا سا بھی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو پہ بات بھی کر لے. آپ دیکھ لیں کوئی سینیٹر ہو, کوئی پارلیمنٹیرین ہو, کوئی ہو, ان کو وچ ہنٹ کیا جاتا ہے. سو یہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا یہ معاملہ, اور آج میں خوش ہوں کہ یہ پکڑا گیا ہے. اس لیے خاص طور پہ یہ بات کرنے آئی ہوں کہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ یہ پروپیگنڈا ٹولز آپ کے ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. اگین جس انویژن کی میں نے بات کی بھارتی کلچر کی, اس میں آپ کی سوسائٹی کو کتنا نقصان پہنچایا, آپ کے نارمز کو کتنا نقصان پہنچایا. کچھ باتیں جو اس رپورٹ میں چاہتی ہوں کہ ہم فوکس اس رپورٹ پہ ہی رہیں, اینڈ آئی ول ریپیٹ that all of you must read it because یہ بہت آئی اوپننگ ہے. آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے سیانے ہیں, نہیں, اتنے سیانے نہیں ہیں. ہمیں ہر بات جو ہمارے اوپر اثر کرتی ہے وہ انفارمیشن کے تھرو آتی ہے. دین آپ کے بچے ہیں, آپ کی نیکسٹ جنریشن ہے, یہ تو ہسٹری کو بھی ڈسٹورٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں بالی ووڈ کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ڈسٹورٹ کرنا شروع کیا گیا ہے موویز کو. ایک دن میں آپ کو خاص طور پہ وہ بالی ووڈ کی وہ موویز بتاؤں گی جہاں پہ ہسٹری کو تبدیل کیا گیا ہے. سو اگین دا بی بی سی اپروچ انڈین گورنمنٹ, انہوں نے کوشش کی کہ انڈین گورنمنٹ سے رپورٹ لے, پوچھیں کہ بھائی کیا آپ اس میں شامل تھے. انہوں نے اس سے بات نہیں کی, دے ریفرین فرام گیونگ کامنٹ. لیکن انڈین گورنمنٹ سے ہم یہ پوچھنا ضرور چاہتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فائنڈنگس آف دا اوپن سورس انویسٹیگیشن واز اسٹیبلشنگ ڈائریکٹ لنکس بٹوین سواستوا گروپ ایس جی, جس کا ہم نے بھی ذکر کیا, اینڈ ایٹ لیسٹ 10 UN accredited NGOs. اب یہ UN کے accredited NGOs کا مطلب ہے کہ اقوام متحدہ کی مہر لگی ہوئی ان کے اوپر, ان NGOs کے اوپر. یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں. کر کیا رہے ہیں, گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں, along with several others which were used to promote Indian interests and criticize Pakistan internationally. یعنی بین الاقوامی طور پر آپ پاکستان کا امیج اتنا برا کر دیں. کچھ لیکچرز میں نے اٹینڈ کیے, کچھ کو فالو کیا. I was also shocked کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنا نظر آتا ہے ہمارا نظریہ, ہمیں نظر آتا ہے ہمارا پوائنٹ آف ویو. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ملک میں نہیں ہو رہی, ہم سچ کو سچ کہتے ہیں, جہاں ہوتی ہے ہم اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اتنا جھوٹ تو نہ بولیں, اتنا سریحاً جھوٹ تو نہ بولیں کہ سننے والے کو شرم آنا شروع ہو جائے. اینڈ ناؤ امیجن, جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ تو پاکستان, انڈیا, ہر کوئی تو نہیں آیا ہوا. They only have an idea. پاکستان کو تو ویسی ٹیررزم کا کہہ کر دے کر اتنی آئٹنریز, یہاں پہ تو سفر کرنے کوئی خطرناک بنا دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ذکر ہوتا ہے تو انڈیا کا ہوتا ہے. وہاں پر اس حد تک انویژن ہے کہ جو پاکستانی فوڈ ہے وہ بھی جو ریسٹورنٹس ہیں وہ اس کو انڈین فوڈ کہہ کے بیچتے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر زیادہ کسٹمر آتے ہیں, زیادہ لوگوں کو سمجھ ہے. سو آپ نے
پروڈکٹ کو اتنا اس کی مارکیٹنگ پہ خرچ کیا کہ آپ نے اچھی پروڈکٹ کو برا بنانے کی کوشش کی اور بری کو اچھا بنانے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بیسٹ آف پلانرز ہیں, اس لیے کھل کر یہ بات آنا شروع ہوئی ہے. سو دا انویسٹیگیشن فاؤنڈ دیٹ اے فارمر چیئرمین آف دا CSOP, Professor Louis, one of the 20th century leading international law scholars and a Harvard Law faculty member for 39 years سے یہ Harvard Law School میں تھے, was listed under the name Louis Shawn as a CSOP participant at the UN HRC session in 2007 and at a separate event in Washington DC in 2011. یہ دکھایا انہوں نے کہ یہ صاحب ہیں, یہ دو ایونٹس کو انہوں نے اٹینڈ کیا اور ان کی جو میسج تھی وہ انہوں نے دکھائی, اس یہ نظر آیا. لیکن ہوا کیا, لسٹنگز کو یہ پتا, جب انہوں نے ریسرچ کی تو انہیں پتا چلا کہ یہ صاحب تو فوت ہو چکے ہیں, 2005 میں ہی فوت ہو گئے. اب آپ نے فوت ہوئے ہوئے شخص کا جو پڑھے لکھے تھے ان کا نام لیا, دکھایا کہ فلاں ایونٹ پہ وہ گئے ہیں, انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے, اس کو آپ نے ٹھکا ٹھک خبروں میں لگایا, وہ وہاں سے ویڈیو ریلیز ہو گئی, ہر دنیا میں وہ پھیل گئی. کون چیک کرے گا کہ یہ شخص زندہ تھا؟ بعد میں پتہ بھی چلا کہ فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا ہوگا زندگی میں یہ بات کہی تھی. سو دس از ہاؤ دس اسٹارٹیڈ ورکنگ, دس از ہاؤ دے ور فائٹنگ ود یو آن کشمیر, دس از ہاؤ دے ور فائٹنگ ود یو آن ایوری تھنگ, آن ٹیررزم. کیا کریں؟ اینڈ ریسنٹ ایگزامپل ہے, ابھی نندن کو دیکھ لیں, F-16 کے معاملے کو دیکھ لیں, جو سچ ہے اس کو جھوٹ بنا کر دکھائیں, جھوٹ جو ہے اس کو سچ بنا کر دکھائیں. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جو خبریں آج کل ہم سنتے ہیں اس پہ تحقیق ضرور کریں. اگین اس وقت تو جو سرچ انجنس ہیں اس کے اندر بھی ایک بڑا پلان طریقے سے آپ کو باتیں نظر آئیں گی. کیوں بار بار پاکستان میں ہوا کہ کشمیر کا میپ ہی غلط چلاتے رہے, پھر کہا گیا کہ جی وہ ریسرچر جو تھے ان کو اتنا پتہ ہی نہیں تھا. کیونکہ جب آپ گوگل سرچ انجن پہ یا کسی بھی سرچ انجن پہ جاتے ہیں تو موسٹلی جو آپ کے پاس مواد آتا ہے وہ بڑے طریقے سے وہاں پر موجود ہوتا ہے. سو اب آپ کو جب سرچ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے سرچ کرنا ہے. ویکیپیڈیا اگین جس کی کوئی اتنی ہے ہی نہیں, آپ سمجھیں کریڈیبلٹی, اس کے اوپر بھی آپ کو سوچ سمجھ کر جانا ہے. لیکن لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی سچ ہے. سوشل میڈیا پہ بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں یہی سچ ہے. بٹ when it comes to state, when it comes to your country, you need to understand کہ کس قدر بڑا ایک دشمنی کا مظاہرہ کیا گیا ہے بھارت کی طرف سے ونس اگین. اب ہم اس کو کس طریقے سے اٹھاتے ہیں, کس طرح انٹرنیشنل ورلڈ وہاں سے ہی ہمیں پتہ چلا ہے. ہم کیا کریں گے یہ ہم دیکھتے رہیں گے, اس پہ ضرور بات ہوگی. اپنا اور اپنے گھرانوں کا خیال رکھیے. آج کے لیے اتنا ہی.